मोहतरम सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सजाद और पहले की तरह आज आपके इस चैनल पे एक बार फिर एक नई किताब और एक नए मुसन्निफ़ के साथ हाज़िर हुआ हूं। और आज की ये खूबसूरत किताब जो है मज़ामीन का मजमूआ है और इसका नाम है पतरस के मज़ामीन, यानी पतरस बुखारी साहब की ये किताब है और इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ मज़ामीन बयान किए हैं। मोहतरम सामईन, पतरस बुखारी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उर्दू अदब के लिए उनकी गिरां कदर खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। खुसूसन मज़ाह निगारी के मैदान में उनकी खिदमात लाज़वाल हैं। कहा जाता है कि अगर पतरस बुखारी कुछ ना लिखते, सिर्फ़ उन्होंने ये पतरस के मज़ामीन नामी किताब ही लिखी होती, तो ये किताब भी इन्हें उर्दू अदब में ज़िंदा व जावेद कर देती और वो हमेशा अमर होकर रह जाते। इसीलिए आज मैंने सोचा कि इस किताब को आपके सामने मुतारिफ़ करवाया जाए। ये किताब ना सिर्फ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में शामिल है, बल्कि बहुत सारे लोग इसको वैसे भी जो है वो इसको पढ़ते हैं। तो आज इसका तारुफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। सामईन, इस किताब के अंदर जो है कुल 11 मज़ामीन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन 11 मज़ामीन को थोड़ा थोड़ा देखा जाए ताकि इनकी शगुफ्तगी जो है वो आपके सामने रखी जाए। इनका कमाल ये है कि ये लफ्ज़ों के कंकर नहीं बरसाते, बल्कि छोटे छोटे जुमलों में मज़ाह निगारी की ऐसी खूबियाँ पैदा कर देते हैं कि इंसान हँसे बगैर नहीं रह सकता। तो इनका पहला मज़मून जो है वो है हॉस्टल में पढ़ना। हॉस्टल में पढ़ना एक ऐसे तालिब इल्म की कहानी है कि जो बड़ी मुश्किल से थर्ड डिवीज़न में मैट्रिक पास करता है, तो उसे लाहौर भेजने का सोचा जाता है। वो लंदन जाना चाहता है, लेकिन बिलाखिर राय ये करार पाती है कि इसे लाहौर में पढ़ाया जाए। अब वो बहुत खुश होता है कि मैं लाहौर में रहूँगा और मैं आवारागर्दी करूँगा, इस तरह की बहुत सारी स्कीमें सोचता है। लेकिन बिलाखिर लाहौर में एक मामू दरियाफ़त कर लिए जाते हैं और उनके घर उसे भेज देते हैं। इस तरह वो 4 साल लाहौर पढ़ता है, यानी एफ़ए और बीए, लेकिन उनमें मुसलसल एफ़ए में भी फ़ेल होता है, बीए में भी फ़ेल होता है और आखिरकार वो किसी न किसी तरीके से अपने घर वालों को इस बात पे राज़ी करना चाहता है कि घर की बजाय हॉस्टल में बच्चों की परवरिश और तरबियत अच्छी होती है, लेकिन उसका ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। आखिरी पेपर भी वो इस उम्मीद पे देता है कि इस पेपर में भी मैं फ़ेल होऊंगा और मैं दोबारा से जो है वो कॉलेज ज्वाइन करूंगा और हॉस्टल में रहूंगा। लेकिन उसकी ये नाउमीदी जो है, उसकी ये उम्मीद नाउमीदी में बदल जाती है और कॉलेज वाले उसे फ़ेल करने की बजाय पास कर देते हैं और वो बेचारा जो है वो हॉस्टल की ज़िंदगी से महरूम रह जाता है। इसका एक इक़्तिबास मुलाज़ा फ़रमाइए। पतरस लिखते हैं कि हमारी बदनसीबी देखिए कि नतीजा निकला तो हम पास हो गए। हम पे तो जो जुल्म हुआ सो हुआ, मगर यूनिवर्सिटी वालों की हिमाकत देखिए कि हमें पास करके अपनी आमदनी का एक मुस्तकिल ज़रिया अपने हाथ से गंवा बैठे। तो कितनी खूबसूरत जो है वो बात उन्होंने की है कि लफ्ज़ों के अंदर जो है वो लफ्ज़ी मज़ाह भी है, वाक़याती मज़ाह जो है वो भी है और बंदा इनकी बात पढ़ के सुन के मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। दूसरा मज़मून है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। तो ये भी एक कॉलेज की कहानी है। इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है लड़का है और ये जो है सुबह देर तक यानी 10 बजे तक सोने का आदी है। और एक दिन जो है इसके हॉस्टल के सामने से हॉस्टल का एक मुलाज़म लाला जी गुज़रते हैं। तो लड़का ये सोचता है कि मैं लाला जी से कह देता हूँ, तो ये सुबह उठने के आदी हैं, मुझे भी उठा दिया करेंगे। तो लाला जी से कहता है, वो मान जाते हैं। अगले दिन लाला जी जो है वो 3 बजे ही सुबह के वक्त जो है वो दरवाज़ा पीटना शुरू कर देते हैं। लड़का उठता है, बड़ी मुश्किल से पहले तो उठता है और फिर जो है वो उठते ही सो जाता है। फिर वो लाला जी को डांटता है कि मुझे 6 बजे उठाया करें। तो लाला जी अगले दिन 6 बजे उठाते हैं, बड़ी मुश्किल से उठता है और लाला जी के बाद जाने के बाद जो है वो फिर सो जाता है। अब इस पे मुसीबत ये आ जाती है कि ये लाला जी को जो है वो मना भी नहीं कर सकता। फिर रोज़ाना ये चक्कर चलता है, लाला जी 6 बजे उठाते हैं, ये दोबारा सो जाता है। लाला जी जब 7 बजे आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, ये नहीं खोलता। 10 बजे जब उठता है तो लाला जी उसे कहते हैं कि तुम 7 बजे मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो कहता है कि मैं तो उस वक्त नमाज़ पढ़ रहा था। इस तरह जो है वो सोते जागते में और नमाज़ पढ़ते पढ़ाते इसके जो है वो सारा दिन जो है वो गुज़र जाता है। तो ये एक मज़मून था जो उन्होंने हॉस्टल की ज़िंदगी के हवाले से लिखा कि
اور ایسے نوجوانوں کے حوالے سے لکھا جو اپنی نیند جو ہے وہ نیند میں پڑھ کے اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلا جو ہے اس کتاب کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کامیاب مضمون ہے، اور وہ ہے کتے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے کتوں کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے اور مختلف ڈاکٹروں اور پروفیسروں سے ملا ہوں، لیکن کوئی بندہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ جس طرح بکری اور گائے کا فائدہ ہے کتے کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آج تک جو ہے وہ مجھے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ پھر جو ہے وہ ایک دن کہتے ہیں کہ ایک رات میں جو ہے وہ کھڑکی سے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے والے حلوائی کے چولہے سے بہت سارے کتے نکلتے ہیں اور مشاعرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ سر اور تال لگاتا ہے، دوسرا مطلب پڑھتا ہے، تیسرا بلند آواز سے مقطع پڑھتا ہے، ایک جو شیلا کتا سہ غزلہ لکھ کے لاتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، اور ایسا ادھم مچتا ہے، ایسا مشاعرہ پڑھا جاتا ہے کہ الامان فی الحفیظ۔ اور پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ یار تم یہاں پہ کیوں مشاعرہ کر رہے ہو، تم کہیں دریا کے کنارے جا کے مشاعرہ کرو۔ پھر جو ہے آگے مصنف چل کے دیسی اور ولایتی کتوں کا فرق بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیسی کتے جو ہیں اتنے وطن پرست اور تہذیب پرست ہوتے ہیں کہ جو ہی کوئی پینٹ والا یا پتلون پوش جو ہے وہ انہیں نظر آتا ہے وہ فوراً اس کی ٹانگوں کو پڑ جاتے ہیں، لیکن ولایتی کتے ایسے مہذب ہوتے ہیں کہ اگر کسی صاحب کے گھر جائیں تو وہ ہلکی سی بخ کرتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح موسیقی کی موسیقی اور چوکیداری کی چوکیداری۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی دوست نے مجھے چھڑی اپنے پاس رکھنے کا کہا، مشورہ دیا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اتنا ظالم واقع نہیں ہوا کہ میں کتوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کروں۔ پھر کہتے ہیں کہ اب تو مجھ پہ بعض دفعہ کتوں کا اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں ایک دن سنما دیکھ کے رات کو گھر آیا تو مجھے بکری کا بچہ بھی مجھے جو ہے وہ کتا نظر آ رہا تھا۔ پھر شکر بھی اس بات پہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کسی کتے نے نہیں کاٹا، کیونکہ اگر کتے نے کاٹا ہوتا تو میں یہ سرگزشت لکھنے کے بجائے میرا مرثیہ لکھا گیا ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہتے ہیں کہ کتوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ قسمیں جو ہوتی ہیں نا ان میں کچھ خدا ترس کتے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایسے کتے ہوتے ہیں جو سڑک پر لیٹے رہتے ہیں اور ان کے سر پہ جا کے بھی موٹر والا ہارن جائے تو یہ کبھی نہیں اٹھتے، اور اگر پھر ان کو جا کے ٹھوکا دیا جائے تو یہ اپنی مخمور نگاہیں ذرا پیچھے کی طرف کر کے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے کتوں کی مختلف جو ہے وہ اقسام کے حوالے سے، ان کی عادات و خصائل کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہ انسانوں میں ہر طرح کے جو ہے وہ انسان پائے جاتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن کتے جو ہیں وہ اس حقوق سے محروم رہ گئے ہیں، یعنی ان کے اندر بس کتے ہی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کچھ کتے تو بڑے ہی کتے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ انہوں نے کتوں کے حوالے سے اپنی معلومات جو ہے وہ اس مضمون کے اندر فراہم کی۔ اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے وہ اردو کی آخری کتاب ہے۔ تو اردو کی آخری کتاب بھی ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب اردو آخری سٹیج پہ ہوگا تو اس وقت کس طرح کی کتابیں لکھی جائیں گی۔ ایک ماں کی سرگزشت بتائی جاتی ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو کس طرح پالتی ہے، اس کی آرزویں، اس کی خواہشات کیا ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک دھوبی کا واقعہ ہے کہ دھوبی جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے، وہ کس طرح الٹے سیدھے کام کرتا ہے، کھانا گھر میں کس طرح پکتا ہے۔ اس طرح کے سارے واقعات جو ہے وہ مزاحیہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ اگلا مضمون ہے میں ایک میاں ہوں۔ تو ایک ایسا میاں بتایا جاتا ہے اس کے اندر کہ جس کی بیوی اس سے خوش نہیں ہے۔ میاں اس کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے دوستوں کی وجہ سے اس کی بیوی جو ہے وہ اس سے ناراض رہتی ہے، یعنی دوستوں کی وہ باتیں جو میاں کو پسند ہیں وہ بیوی کو ناپسند ہیں۔ مثلاً ایک مرزا صاحب ہیں، ان کے دوست ہیں، مرزا صاحب کبوتر پالنے کا ان کو بہت شوق ہے۔ یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا دامن چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ تو بیوی جب بھی کسی کو جو ہے وہ گالی دینا چاہتی ہے یا کسی کو کے بارے میں بتانا چاہتی ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ مرزا صاحب کا نام لیتی ہے اور کہتی ہے یہ بندہ منہ مرزا کی طرح ہے۔ اس کے بعد دوسرا دوست ان کا جو ہے وہ نسیم ہے، اور نسیم نکھٹو کے نام سے بیوی کی زبان پہ یہ چڑھا ہوا ہے۔ میاں جب بھی صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ تم بھی میاں نسیم نکھٹو کی طرح ہو، یعنی جس طرح وہ دیر سے اٹھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، تم بھی دیر سے اٹھتے ہو اور کچھ نہیں کرتے۔ اور اگر کبھی نہاتے ہوئے
ان کی میاں کی آنکھوں میں صابن چلا جائے تو وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے کچھ گنگناتا ہے، کچھ گاتا ہے، تو بیوی پھر اسے الزام دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نہیں ہو بلکہ تمہارے اندر پنڈت جی جو تمہارے دوست ہیں ان کی خوبیاں بول رہی ہیں، یعنی پنڈت جی سے جو ہے وہ ان کو ملا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف دوستوں کے وجہ سے میاں کی بے عزتی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بیوی اپنے میکے جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بھئی اب تو بہت ٹھیک ہوگا، ہلا گلا کرتے ہیں، گھر میں دوستوں کو بلاتے ہیں، پان سگریٹ سب کچھ چلتا ہے، اور پھر تاش کے اندر یہ میاں جو ہے ہار جاتا ہے، اور ہارنے کے بعد اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ مخروطی ٹوپی ڈالی جائے اور چہرے پہ کالک لگائی جائے اور یہ سارے گھر میں گھومے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اچانک دروازہ کھلتا ہے اور بیوی آ جاتی ہے، اور پھر مصنف کی جو درگت بنتی ہے وہ بھی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے چھٹا مضمون ہے مرید پور کا پیر۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو شہر میں رہتا ہے لیکن ہے یہ مرید پور کا ہے، تو شہر میں یہ 2-4 جلسے کانگریس کے اٹینڈ کرتا ہے۔ ان جلسوں کا احوال گاؤں میں اپنے ایک بھتیجے کو لکھ کے بھیجتا ہے۔ بھتیجا سمجھتا ہے کہ میرا جو چچا ہے یہ بہت بڑا کانگریسی ہے اور یہ کانگریس کے جلسوں میں حصہ لیتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ بہت کچھ معلومات حاصل ہیں۔ یہ معلومات سارے علاقے میں پھیلا دیتا ہے۔ پھر ایک اخبار ہے مرید پور گزٹ، اس گزٹ کو بھی یہ معلومات دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے چچا کی بڑی مشہوری ہوتی ہے۔ پھر علاقے والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے چچا کو ایک جلسے میں بلاؤ، گاؤں میں جلسہ رکھو۔ اسی طرح ہوتا ہے، گاؤں میں جلسہ رکھا جاتا ہے اور چچا کو بلایا جاتا ہے۔ چچا کو چونکہ کچھ نہیں پتہ ہوتا، یہ کبھی 2 بیلوں کی کہانی یاد کرتا ہے، کبھی پیاسا کوہ یاد کرتا ہے، کبھی الٹے سیدھے اشعار یاد کرتا ہے اور ان کی ریہرسل بھی کرتا ہے۔ چلو یہ سب کچھ یاد کرنے کے بعد یہ گاؤں چلا جاتا ہے۔ جب اسٹیج پہ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جس کاغذ پہ میں نے اپنے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے وہ تو میری جیب سے غائب ہے۔ اب اس پہ مصیبت بن جاتی ہے اور اسی دوران یہ الٹے سیدھے الفاظ بولتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس پہ سگریٹ کی ڈبیاں، کاغذوں کی گولیاں، اس طرح کی چیزیں پھینکتے ہیں اور یہ بیچارہ پریشان ہو کے واپسی کی راہ لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مزاحیہ مضمون ہے جس کے اندر مصنف نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے ایسے لوگوں کی عکاسی کی ہے جو بن پرکھے بن دیکھے کسی کو اپنا استاد بھی مان لیتے ہیں اور اپنا لیڈر بھی مان لیتے ہیں۔ 7واں مضمون انجام بخیر۔ انجام بخیر ایسے استاد کی، ایسے پروفیسر کی کہانی ہے کہ جو بڑا محنتی ہے، بڑا اچھا ہے۔ اس کے جو طالب علم ہیں وہ اس کے کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ایک دن 3 طالب علم آ کے ان کو 98 دیتے ہیں۔ یہ لینے سے انکار کرتا ہے کہ بچوں سے پیسے نہیں لینے، لیکن پھر اسی دوران محکمہ تعلیم کا ایک بڑا افسر آتا ہے تو وہ 6 صندوق اس کے لیے لاتا ہے جن میں تحفے تحائف ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی کلاس میں بیٹھوں گا، اور پھر یہ بڑی خوشی خوشی ان تحائف کو وصول کر لیتا ہے۔ سینما کا عشق 8واں مضمون اس کتاب کے اندر ہے، سینما کا عشق۔ اس میں مصنف جو ہیں یہ سینما کے دل دادا ہیں اور ان کے دوست مرزا صاحب بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ مصنف پہلے تو مرزا صاحب کو پورا ہفتہ بار بار یہ یاد کرواتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، اور پھر جب ہفتے کا دن آتا ہے یعنی جمعرات کو یہ لوگ جاتے ہیں، جمعرات کا دن آتا ہے تو مصنف ان کو اپنے گھر میں لے جا کے انہیں بتاتا ہے کہ بھئی ہم نے جانا ہے وہاں پہ۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب یعنی ان کے دوستوں کے تو لباس ہی تیار نہیں ہوئے، بہت مشکل سے ان کو تیار کرتا ہے، پھر ان کو سینما لے کے جاتا ہے۔ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ساری سیٹیں بک ہو جاتی ہیں۔ مصنف جو ہے وہ اندھیرے کے اندر لوگوں سے ٹکراتے ہوئے، کسی کی گود میں گرتے ہوئے، کہیں بالٹیوں سے اور مختلف چیزوں سے ٹکراتے ہوئے جب سیٹ پہ پہنچتے ہیں تو ان کو ایسی سیٹ ملتی ہے جہاں سے ان کو نظر ہی نہیں آتا، اور کہانی ایسے انداز میں پہنچ گئی ہوتی ہے کہ ہیرو اور ہیروئن ایک دوسرے کے گلے میں رہے ہوتے ہیں اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ کہانی کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر ان کے سامنے ایک ایسا بندہ بیٹھ جاتا ہے جو بار بار سر کو کھجلاتا ہے اور مصنف کو نظر نہیں آتا۔ مصنف جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ پچھلی سیٹ سے مرزا صاحب یعنی ان کے دوست ان کو کہتے ہیں کہ اپنے سر کو سیدھا رکھو، مجھے دیکھنے دو۔ تو مصنف گھبرا جاتا ہے، خود پہ لعنت بھیجتا ہے اور دل کرتا ہے کہ وہ سب کو مار ڈالے، خصوصاً مرزا کو مار ڈالے کہ وہ اتنی لیٹ کیوں لے کے آیا مجھے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ میں فلم نہیں دیکھوں گا۔ لیکن ہفتہ گزرنے کے بعد پھر وہ مرزا کے در پہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے مرزا فلم دیکھنے نہیں جانا۔ اس سے اگلا مضمون ہے میبل اور میں۔
یہ لفظ میبل بھی پڑھتے ہیں، میبل بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ انگریزی نام ہے۔ تو کیمبرج یونیورسٹی میں میبل اور میں یعنی دو لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لڑکی اور لڑکا، اور دونوں جو ہے وہ وہاں پہ کلاس فیلو ہیں، دونوں کے شوق مشترکہ ہیں، دونوں کو تصویریں دیکھنے کا، کتابیں پڑھنے کا، موسیقی سننے کا شوق ہے۔ اب لڑکی جو ہے یہ سمجھتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر ہیں، عورتیں بھی مردوں کے برابر ہی کام کرتی ہیں۔ لڑکی روزانہ جو ہے وہ 5-7 کتابیں لاتی ہے اور ان کو پڑھنے کے بعد لڑکے کے کمرے میں پھینک جاتی ہے اور کہتی ہے ان کتابوں کو پڑھو، ہفتے بعد ہم ان کتابوں پہ جو ہے وہ تبادلہ خیال کریں گے۔ لڑکا اب پڑھ نہیں پاتا کتابوں کو، تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ ایک دن اس کے دماغ میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں پڑھے بغیر ان کتابوں پہ تبصرہ کروں۔ لڑکی جب آتی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے پڑھ لی ہیں کتابیں۔ اب وہ ان کتابوں کے اوپر جو ہے وہ بلا پڑھے ہوئے رائے دیتا ہے۔ اگر وہ ناول کے بارے میں بات کرتی ہے تو کہتا ہے اس کا پلاٹ ڈھیلا تھا، اگر وہ ڈرامے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں جو کچھ پڑھنے والا سوچ رہا ہے وہ سٹیج پہ بھی پلے ہو سکے گا کہ نہیں۔ اگر وہ تنقید کے بارے میں بات کرتی ہے تو کہتا ہے اس رائٹر پہ 18ویں صدی کے نقادوں کا اثر ہے۔ اس طرح وہ بالکل خیالی اور فرضی باتیں بتاتا جاتا ہے اور لڑکی بھی مانتی جاتی ہے۔ ایک دن لڑکا بیمار ہو جاتا ہے اور اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ وہ لڑکی سے سوری کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تو بن پڑھے کتابوں پہ تبصرہ کرتا رہتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے۔ لڑکی کے جانے کے بعد وہ ان کتابوں کو پہلی دفعہ ہاتھ لگاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کتابوں کے بہت سارے صفحات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور بالکل نئی ہیں، اور اس کا مطلب تھا کہ اس لڑکی نے بھی ان کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تو اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی سپرمیسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے فلرٹ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10واں مضمون ہے مرحوم کی یاد میں۔ مرحوم کی یاد میں ایک بڑا خوبصورت اور مزاحیہ مضمون ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں جو ہے ایک دن اپنے دوست مرزا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے مرزا صاحب سے کہا کہ میں ایک گاڑی خریدنے لگا ہوں۔ تو مرزا صاحب نے مجھے اس بات پہ راضی کر لیا کہ گاڑی پہ اتنے پیسے کیوں لگانے ہیں، آپ ایک بائیسیکل لے لو۔ میں نے کہا بائیسیکل کہاں سے آئے گی؟ تو مرزا نے پھر مجھے کہا کہ آپ مجھ سے بائیسیکل لے لو۔ میں نے پوچھا کتنے کی؟ کہتے ہیں جس زمانے میں نے لی تھی وہ 250 کی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی میرے پاس تو بس 40 روپے ہیں۔ میں مرزا صاحب کے جیب میں وہ 40 روپے ڈال دیتا ہوں اور مرزا صاحب کہتے ہیں شام کو گاڑی آ جائے گی، سائیکل آ جائے گی۔ میں سو جاتا ہوں، صبح کو اٹھ کے دیکھتا ہوں تو سائیکل میرے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے اور میں اس سائیکل کو دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں، کیونکہ وہ ایسے لگ رہی ہوتی ہے کہ جس دور میں چرخہ بنا ہوگا اس دور میں یہ سائیکل بنی ہوگی، اتنی پرانی سائیکل تھی۔ تو میں اس کو لیے، اور مرزا صاحب نے اس کے ساتھ ایک اوزار بھی بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ اوزار جیب میں رکھنا ہے کیونکہ اس کے نٹ بولٹ جو ہیں ڈھیلے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب مصنف اس سائیکل پہ بیٹھ کے سیر کرنے جاتا ہے، کبھی ہینڈل اونچا ہو جاتا ہے، کبھی گدی نیچے ہو جاتی ہے، کبھی ٹائروں سے چون چڑھ کی آواز آتی ہے، کبھی جو ہے وہ ہینڈل اتنا نیچے ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عورت جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی ہو۔ پاس والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکس کا بندہ ہے اور سرکس کی سائیکل ہے۔ اس طرح جو ہے وہ بڑا ہی مزاح پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کی بریکیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، ٹائر جو ہے وہ علیحدہ ہونے کے نزدیک ہوتے ہیں، تو مصنف اس سائیکل کو ایک دکان پہ لے کے جاتا ہے۔ تو دکان والے سے کہتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرو۔ دکان والا کہتا ہے یہ 15 دن سے پہلے ٹھیک نہیں ہوگی، آپ ایسا کرو اس کو چھوڑ جاؤ اور 40 روپے اس کا لگے گا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں اس سے بس پیچ کسوا کے آ جاتا ہوں، تھوڑی دور جاتا ہوں تو سائیکل پھر زیادہ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ میں واپس اس کاریگر کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کاریگر کہتا ہے کہ اس کے 3 روپے دوں گا، حالانکہ میں نے 40 میں خریدی تھی۔ تو پھر میں اس کاریگر سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے، تم نے میری جتنی انسلٹ کرنی تھی وہ تو کر لی، لیکن اس بے زبان کو تم نے جو نقصان پہنچایا، اس کی جو بےعزتی کی ہے، یہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور میں اس سائیکل کو لے جاتا ہوں، راستے میں سائیکل کے ٹائر علیحدہ ہو جاتے ہیں، میں ایک نہر کے پل پہ کھڑا ہو کے ان ٹائروں کو اور سائیکل کو نہر میں پھینک دیتا ہوں اور مرزا کے گھر جا کے اوزار اسے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مرزا یہ اوزار اپنے پاس رکھو۔ یہ تھا ہمارا 10واں مضمون۔ آخری مضمون ہے 11واں، لاہور کا جغرافیہ۔ مصنف کہتے ہیں کہ لاہور پنجاب میں واقع ہے، یعنی پنجاب 5 دریاؤں کی زمین کو کہتے ہیں، لیکن اب اس کو 5 دریاؤں کی زمین نہیں، اس کو 4.5 دریاؤں کی زمین کہا جاتا ہے، کیونکہ راوی جو ہے وہ سوکھ گیا، یہ بہتا نہیں ہے۔
اور راوی کے نہ بہنے کی وجہ سے ہم یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ راوی جو ہے وہ شہر کے دائیں طرف ہے یا بائیں طرف، کیونکہ وہ تو سوکھا ہوا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دائیں طرف بہتا تھا یا بائیں طرف۔ اس کے بعد بھی بتاتے ہیں کہ لاہور اتنا بڑا ہو گیا ہے اور آئندہ سالوں میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ لاہور جو ہے یہ ایک صوبہ بن جائے گا اور پنجاب اس کا دارالخلافہ بن جائے گا۔ لاہور کے اندر بہت ساری خوبصورتیاں ہیں۔ اس کی آب و ہوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آب تو ہے لیکن ہوا نہیں ہے۔ میونسپلٹی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میونسپلٹی نے جگہ جگہ پانی کے لیے نلکے لگا دیے ہیں، لیکن ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ابھی چھوڑی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی یہ دونوں گیسیں مل کے پانی میں ضرور تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سڑک جو لاہور کو جاتی ہے وہ بڑی قدیم ہے۔ اس سڑک کو شیر شاہ سوری نے بنایا تھا، اس لیے اس کے اندر پڑنے والے کھڈے اور گڑھوں کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے، اس لیے اس کے کھڈوں اور گڑھوں کو پورا ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو بھی تاریخی عمارتیں ہیں وہ اب تاریخی عمارتیں نہیں نظر آتی، کیونکہ ان کے اوپر اشتہارات کی اتنی تہیں چڑھ گئی ہیں کہ جو ہے ان میں سے اصل عمارت نظر ہی نہیں آتی۔ اور ایسے ایسے اشتہارات ہیں، کوئی انصاف دلانے کا، کوئی سستا سامان بیچنے کا، کوئی معجون کا نسخہ ہے، کوئی گریجویٹ ٹیلر ہیں، اس طرح مختلف اشتہارات سے جو ہے وہ دیواریں لدی پھندی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ لاہور کی جو صنعت ہے اس میں رسالہ سازی اور انجمن سازی کو خصوصی اہمیت ہے، یعنی لاہور کے ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی رسالہ نکلا ہوتا ہے اور ہر کھانے کی ٹیبل پہ ایک انجمن ترتیب دی جا رہی ہوتی ہے۔ لاہور کی پیداوار میں طلباء کو بتاتے ہیں کہ طلباء جو ہے لاہور کی پیداوار اہم ہے، یعنی طلباء اہم پیداوار ہیں لاہور کی، اور ان میں جلالی طلباء، خیالی طلباء، جمالی طلباء اور خالی طلباء جو ہیں وہ خصوصی طور پہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جمالی طلباء درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں اور ہوٹلوں میں پائے جاتے ہیں۔ جلالی طلباء جو ہیں ان کا سلسلہ اکبر سے ملتا ہے اور یہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ خیالی طلباء ایسے طلباء ہوتے ہیں جو خیالی طلباء ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کا سلسلہ نسب ادیبوں سے ملتا ہے، یہ مختلف ادیبوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور خالی طلباء ایسے طلباء ہوتے ہیں جن کا کتابوں سے کوئی واسطہ، کوئی شغف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طلباء کی قسمیں نہیں آ رہی ہیں جن کو ابھی دریافت کرنا باقی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کتاب، خوبصورت سی کتاب جس کے اندر مزاح نگاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کے مضامین کو ضرور دیکھیں، ضرور پڑھیں، اس کتاب کو اپنے دوستوں کو بھی سجیسٹ کریں، اس کتاب کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں اور اپنی لائبریری کی زینت بھی بنائیں۔ میرے اس چینل کو ضرور دیکھیں، ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔